बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिजवान जाफ़र प्रोग्राम अवामी एक्सप्रेस के साथ। और जैसा कि हमारे जो बाशऊर व्यूवर्स हैं वो जानते हैं कि कल का दिन बहुत ज़्यादा अहम और क्लाइमेक्स जो है, यानी इतने अरसे से चलता हुआ मामला तौहीन अदालत केस और कल कुछ क्लाइमेक्स की जानिब है। आप देख रहे होंगे तज्ज़िये तबसरे के कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ फरमा रहा है और कि सज़ा हो जाएगी, नाअहली की बात हो जाएगी वज़ीर आज़म के लिए या अदालत माफ़ कर देगी। वज़ीर आज़म जो है वो कह दें कि मैं माफ़ी मांगता हूँ और मैं ख़त लिख दूंगा। लेकिन ये सारे तज़्ज़िये और तबसरे जो हैं ये कल जो है वो दम तोड़ जाएंगे। लेकिन आज की रात जो बहुत अहम है और ख़ास तौर पर हुक्मरान जमात के लिए, कल वज़ीर आज़म अपनी तमाम कैबिनेट के साथ बाजमात इत्तेहादियों के पैदल जाएंगे अदालत में और देखते हैं कि कल का दिन कितना तारीखी होता है। कल का दिन कितना तारीखी होगा, ये बात हम पूछेंगे अपने मेहमानों से। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जनाब आगा मसूद हुसैन साहब, मारूफ तज़िया निगार हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं। सर, आपको वेलकम कहते हैं प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं जनाब असलम राजपूत साहब, आपको भी प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। और आज के प्रोग्राम में एक और पर्सनैलिटी हमें चंद लम्हों में भी ज्वाइन करेंगे। जी आगा साहब, कितना आप समझते हैं कि इम्पॉर्टेंट है कल का दिन, तारीखी दिन होने जा रहा है, या जिस तरह से पहले बहुत सारे दिन आए गुजर गए, लेकिन कल फैसला आना जरूरी है। कुछ भी होगा एंड तो होनी है स्टोरी है। देखिए, मैं बताऊं जाफर साहब कि कल जो फैसला आएगा वो उसमें मैं ये समझ रहा हूं कि जिस तरीके से अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर साहब ने जिस तरीके से बहस की और जो गलत ज़बान इस्तेमाल की और जज साहिबान के सिलसिले में, उससे कम से कम मुझे एक बात का ये पता पड़ रहा है कि ये हार गए हैं। देखिए, जो हार जाता है ना तो फिर वो जो ज़बान इस्तेमाल करता है वो अच्छी ज़बान नहीं होती। तो इन्होंने जज साहिबान के लिए अटॉर्नी जनरल ने जो मुकाबला चल रहा था, नहीं मुकाबला नहीं है। बात असल ये है कि एक बात तो तयशुदा है, पूरे पाकिस्तान के अवाम जो बाशऊर अवाम में जानते हैं कि जो पैसा सुइस मतलब रखा हुआ है वो पैसा जो है वो अवाम का है, और हमेशा से सुप्रीम कोर्ट का ये प्ली रहा है कि उस पैसे को आप वापस ले आएं। अच्छा, अगर वापस ले आएंगे तो सारे मामला खत्म हो जाएंगे, प्रेसिडेंट साहब प्रेसिडेंट रहेंगे, उनके न इस्तिस्ना की बात होगी, ना उनको कोर्ट में बुलाने की बात होगी, हर चीज़ जो है बेहतर हो जाएगी। लेकिन ना तो वो पैसा आ रहा है, दूसरी बात ये कि ना खत लिखा जा रहा है। अच्छा, इरफान कादिर की तरफ आ रहा हूँ जो अटॉर्नी जनरल है। अब ये कि आप प्रेसिडेंसी में बैठ के है ना, और वज़ीर आज़म हाउस में बैठ के आप लोगों को इस किस्म की तरगीब दे रहे हैं कि आप बड़ा एग्रेसिव एटीट्यूड इख्तियार करें, आप जाहिरियत पर मबनी गुफ्तगू करें और उन जजेस साहिबान हैं उनके कद को छोटा करें। ये कौन सी मतलब ये कि हिकमत अमली है? ये वो हिकमत अमली है कि जब लोग हार जाते हैं, जब लोग अपने दलाइल से मुस्तरद कर दिए जाते हैं तो फिर वो इस किस्म की ज़बान। लेकिन ये जो जारहाना रवैया अख्तियार किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो हाजिर हुए पार्लियामेंट के अंदर, जहां एक तरफ कुछ जो लीडर्स हैं उन्होंने यानी सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ या चीफ जस्टिस के खिलाफ जो भी ज़बान इस्तेमाल की, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो तौहीन अदालत जो है वो इस केस के हवाले से तो हुई है, लेकिन वज़ीर आज़म ने एहतियात का लहजा अख्तियार किया इस मामले के अंदर। देखिए, एहतियात का लहजा अख्तियार नहीं है। देखिए, वज़ीर आज़म शुरू से ही मतलब सुप्रीम कोर्ट के कहने को नहीं मान रहे थे। अच्छा, वज़ीर आज़म साहब जो हैं वो भुट्टो साहब की नकल कर रहे हैं, मतलब वो अपने आप को भुट्टो साहब बनना चाहते हैं, हालांकि भुट्टो साहब की ये पैर की खाक भी नहीं है। यानी जो अच्छा, फिर दूसरी बात ये कि इन पे भी इल्ज़ाम हैं करप्शन के, इनकी एहलिया पे भी हैं, इनके बेटों पे भी हैं। तो आप मुझे बताइए कि ये अगर जाके कोर्ट के सामने ये कहते हैं कि सर मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे, मैं तो कोर्ट का बड़ा एहतराम करता हूँ, ये हमेशा इनके जुमले आए हैं, मैं कोर्ट का बड़ा एहतराम करता हूँ, लेकिन यह कि मैं खत नहीं लिखूंगा, अच्छा फांसी पे चढ़ जाऊंगा, जेल चला जाऊंगा, ये सारी बातें जो है ना ये आवाम को धोखा देने वाली बात है कि साहब कि मैं इतना बहादुर हूँ और भुट्टो साहब बनने की कोशिश कर रहे हैं ये साहब। तो मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला, मैं तो इस फैसले के बारे में ये बैठ के नहीं कहूँगा इरफान जाफर साहब कि मैं उनसे कहूँगा आप फैसला दें, लेकिन मैं जो देख रहा हूँ अब वो एतजाज अहसन साहब ने जिस तरीके से दलाइल दिए वो कोर्ट में सो रहे हैं, ठीक है ना। फिर जब दलाइल की बारी आई तो वो मंसूर साहब जो साबिक अटॉर्नी जनरल थे उनके रेफरेंस से बात कर रहे थे, हालांकि वो जो जुमले उन्होंने अदा किए वो जुमले थे मलिक क़य्यूम साहब के जो कि अटॉर्नी जनरल थे। तो उनको बार बार खोसा साहब ने कहा कि आप ये गलत जो है ना आप तबसरा कर रहे हैं, गलत रेफरेंस दे रहे हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये केसेस जो है ना, इस केस के अंदर कोई जान नहीं है और इनको खत लिखना पड़ेगा, और अगर ये नहीं लिखे, इस्तिस्ना की क्या बात है, आज जगह अखबार में प्रेसिडेंट साहब से मुतालिक जो बातें आई हैं आप उससे भी अंदाजा लगा सकते हैं और उससे भी अंदाजा लगा सकते हैं ये पैसा किसका है। तो अगर ये पैसा
वापस आ जाता। मैं फिर भी कहता हूं कि कोर्ट जो है ना उसने बड़ा तहम्मुल का मुजाहरा किया, 2 साल तक इंतजार करते रहे कि ये एनआरओ के साथ जो फैसला 17 जजेस ने दिया ना फैसला, तो वो 17 जजेस में से कुछ जजेस इसमें बैठे हुए हैं। तो चुनाचे ये है कि इनको तो बहुत पहले इस सिलसिले में काम कर लेना चाहिए था। ये हमेशा से इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को जो है नजरअंदाज किया, उनको मुअत्तल करने की कोशिश की और ये कोशिश की है कि सुप्रीम कोर्ट की कोई हैसियत नहीं है। तो चुनाचे आज ये जो सूरत हाल है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने कम से कम एक बात का तो फैसला कर लिया है कि अगर उनकी इज्जत अवाम में बहाल होनी है तो इस पे जो उन्होंने 2 साल पहले फैसला किया था, 2 साल पहले उन्होंने कहा था कि ये अवाम फैसले आ नहीं रहे हैं, नहीं आ नहीं रहे हैं अभी तक। जो है वो जो भी फैसला सुप्रीम कोर्ट की जानिब आ रहा है वो किसी कमीशन की तरफ या किसी और तरफ जा रहा है। इसमें भी जो 7 पॉइंट्स आए थे उसमें कहा गया था कि एक पॉइंट ये था कि हम अवाम की तरफ जाएंगे, यानी ये पार्लियामेंट की तरफ भी जा सकता है मामला। मैं आपकी तरफ दोबारा आऊंगा। असलम राजपूत हमारे साथ मौजूद हैं। आज एक अहम दिन भी है तहरीक इंसाफ के हवाले से कि आज 16 साल मुकम्मल हो गए तहरीक इंसाफ को, और क्योंकि कल जो है वो इतना बड़ा क्लाइमेक्स डे है तो इसलिए मीडिया ने इस पर तवज्जो नहीं दी। वो कि आपके बहुत सारी जगहों पे लोग जमा थे और काफ़ी एक्टिविटी होती रही है। 70वीं सालगिरह जो है आज जो है मनाई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, और बड़ी हिम्मत का और तहम्मुल का मुजाहरा किया। आपके लिए इंपॉर्टेंट बात ये असलम राजपूत साहब और अपने व्यूवर्स को भी बताना चाहूँगा मैं कि ये पहले दिन से तहरीक इंसाफ में थे, इस वक्त भी तहरीक इंसाफ में, इस वक्त सीनियर नायब सदर हैं सूबा सिंध के। लोग आते रहे जाते रहे लेकिन आप जो है डटे रहे। तो अब जो डटे रहे हैं तो वजीर आजम भी कल डटे रहेंगे। देखें रिजवान, वजीर आजम से और तहरीक इंसाफ और मुझसे मवाजना इसलिए नहीं किया जा सकता। ये मवाजना मैं कर नहीं रहा, मैं उनका सवाल कर रहा हूं। आपकी क्या राय? नहीं, आपकी क्या राय? आप क्या समझते हैं जी? मेरी राय ये है कि इसको आगा साहब ने बड़ी इसकी बड़ी क्रिस्टल एंड क्लियर इसकी तज्जिया दिया है। 2 सूरत हाल हैं, एक और दोनों सूरत हाल में अपनी अपनी बका की जंग है। हाँ। आज़ाद अदलिया को भी अब मजीद डिले अपने प्रोसेस में नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक बड़ा मशहूर और ऑथेंटिकेट एक सेइंग है, जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड। तो आपको अब फैसला वो करना है जो सही है और अवाम की उमंगों के ऐन मुताबिक। अवाम की उमंगे के छोड़ें जी, सही है जो अवाम की उमंगे तो बनती है, उमंगे क्या मतलब? अवाम की उमंगे क्या होती हैं? अवाम ने बहुत अरसे के बाद जब जस्टिस, मैं यहीं से कंटिन्यू करता हूं और आज के प्रोग्राम के तीसरे मेहमान भी ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करेंगे। स्टे ट्यून्ड विद अस। वेलकम बैक टू अवामी एक्सप्रेस। हमें ज्वाइन किया खालिद मुमताज़ एडवोकेट साहब ने, मुस्लिम लीग नवाज के लीडर हैं, इसके अलावा जनरल सेक्रेटरी कराची बार एसोसिएशन के इलेक्ट हैं जी। चले, मुबारक हो आपको सर। क्या आप अवाम की क्या बात कर रहे थे असलम राजपूत साहब? रिजवान, मैं बात कर रहा था अवामी उमंगों की। आपको याद होगा कि जब चीफ जस्टिस साहब का एक प्रॉब्लम आया था और उन्हें साइड लाइन कर दिया गया था, पाबंद सलासिल कर दिया गया था, तो अवाम ने काफी अरसे के बाद बहुत एक बड़ी मूवमेंट के साथ और चीफ जस्टिस की बहाली के लिए वकला के साथ, सिविल सोसाइटी के साथ, सियासी जमातों के साथ मिलकर एक बहुत बड़ा एक इनकलाब पैदा किया पाकिस्तान में आज़ाद जुडिशरी के लिए। उनकी उमंग यही है कि हमारे मुल्क में अदलिया को आजाद होना चाहिए। सर, मैं अब फैसला बोल रहा हूँ, आपने कहा फैसला अवामी उमंगों के मुताबिक होना चाहिए, और कल मैं कह रहा हूँ कि फैसला इंसाफ की बुनियादों पर होना चाहिए। तो मैं ये इन दोनों में फर्क जानना चाह रहा हूँ। ये और कल जी मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि एक तरफ थ्रेट है गवर्नमेंट की तरफ से, एक तरफ वो नेगेटिव एक्टिविटीज जिनका बहुत से लीडरों ने इशारा भी दिया है हुक्मरान जमात के, एक तरफ आजाद अदलिया है। अवाम आजाद अदलिया के साथ खड़ी है कि इंसाफ का फैसला करें, यही अवाम की उमंग। अगर मिसाल के तौर पे अदलिया कहती है कि ठीक है कोई मसला नहीं, जैसे वसीतर मफाद होते हैं उसमें ठीक है माफी करते हैं, हुकूमत का वैसे टाइम पूरा होने वाला है, ठीक है जी कोई मसला नहीं, एक दिन एक रेगुलर डे के तौर पे गुजर जाता है, तो भी आप मुतमईन होंगे। देखें एक बात याद रखें,
یہ ہر میں بھی سارے پروگرام دیکھ رہا تھا, ابھی 8 بجے کے تقریباً کوئی 13 شوز میں نے دیکھے, 7 بجے کے بھی کوئی میں نے 12 شوز دیکھے, ابھی کی بھی خبریں دیکھی. ہر پارٹی, ہر تجزیہ نگار اپنے مطلب کا فیصلہ سننا چاہتا ہے چیف جسٹس سے. نہیں, ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی انوسینٹ ہے تو اس کے حق میں فیصلہ آنا چاہیے, لیکن چونکہ پرائم منسٹر انوسینٹ نہیں ہے, ان پر فرد جرم عائد کر دی گئی تھی, انہیں مجرم ڈکلیئر کر دیا گیا تھا, اب فیصلہ آنا ہے. اب فیصلہ مجرم کا آنا ہے, ملزم کا نہیں. فائنل اختیار تو پریزیڈنٹ کے پاس موجود ہے. جو پریزیڈنٹ کے اختیار ہیں, دیکھیں پریزیڈنٹ اگر انہیں معاف بھی کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے, عدلیہ سزا دیتی ہے, پریزیڈنٹ کے پاس اختیار ہے, وہ انہیں معاف بھی کر دیتے ہیں, ٹھیک ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ کورٹ نے اپنا جو ایک کردار ہے وہ ان کا نظر آنا چاہیے, ٹھیک ہے, عوام کے سامنے بھی, ٹھیک ہے, وہ نظر آ رہا ہے, کیونکہ اب تک فیصلوں میں, ٹھیک ہے, اب تک فیصلوں میں ایسی صورتحال رہی ہے کہ آزاد عدلیہ کا کردار کھل کر سامنے نہیں آ رہا ہے, قوم میں مایوسی پھیل رہی ہے. یہ کل کے دن بالکل فائنل فیصلہ کسی بھی معاملے میں, کسی بھی کیسز کے اندر ابھی تک نہیں آیا ہے. وہ مایوسی بٹس رہے ہیں, ادھر گئے کمیشن کی طرف جائے, ادھر جائے, ادھر جائے, اس طرح فیصلے آتے رہے. خالد ممتاز صاحب, کالا کوٹ آپ نے نہیں پہنا, سفید رنگ کے اندر ملبوس ہیں, بہت سے لائرز کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی جو ہیں ویسے تو دور رکھا جائے گا کل صبح جو ہے سپریم کورٹ سے, لیکن آپ کراچی میں جو بار کونسل ہے وہ کیا کرے گی, کل کس طرح سے دیکھ رہی ہے اس فیصلے کو؟ ویسے تو صبح سے لے کے ہم شام تک ہی کوٹ پہنے ہوئے ہوتے ہیں, آپ چاہ رہے ہیں کہ ہم رات کو بھی پہنے ہیں کوٹ, بہرحال لیکن کوٹ میں کوٹ کی ذمہ داری ادا کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ ہم جو محسوس کرتے ہیں تو ایک طرف تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ آپ جیسے بھی گفتگو فرما رہے تھے کہ ہر آدمی کی خواہش ہے کہ اس کے مطابق فیصلہ نظر آئے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سی ایسی کمزوریاں جو ماضی میں رہی ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے بہت سے جو ہے وہ دباؤ کا بھی شکار ہے. لیکن پہلی دفعہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ وہ عدلیہ ہے جو عوام ہے, کہ وہ سوچتے ہیں کہ شاید کوئی آپس میں کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو جائے, شاید کوئی بات بن جائے, لیکن اب اس اسٹیج سے بہت آگے آ چکے ہیں. مثال کے طور پر فرد جرم عائد کرنے کے بعد اگر آپ لہجہ اور رویہ خود پرائم منسٹر صاحب کا دیکھیں تو وہ تو عوام سے سوال کر رہے ہیں کہ میں سزائے موت قبول کروں یا 6 مہینے کی سزا قبول کروں. یعنی وہ خود عوام سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ مجھے کیا سزا لینی چاہیے. پھر وہ جا کر انسٹیٹیوشنز کے اندر اس طرح کی گفتگو کر رہے ہیں جو نہ آئین کے مطابق ہے نہ قانون کے مطابق ہے. اور وہی جیسا آغا مسعود صاحب نے کہا کہ دیکھیے انسان کے کریکٹر اگر اچھا ہو نا اور وہ ثابت کر رہا ہو کہ ایک مضبوط کردار کا اور مضبوط اوصاف کا آدمی, تو اسے یہ باتیں بھی زیب دیتی ہیں. لیکن اگر ایک طرف صورتحال یہ ہو کہ خود بیگم صاحبہ اور بچے پوری فیملی سمیت ایک کرپشن کی ایک ایسی کہانی ملوث ہے کہ جس پر لوگ بہت زیادہ یقین بھی کرتے ہوں کہ ہاں جی ایسا ہوا ہے, لیکن اس کے باوجود آپ اپنے موقع مل گیا ہے سر, آج موقع مل گیا ہے, جتنے بھی مخالفین ہیں پیپلز پارٹی کے وہ یہ ساری باتیں جو یاد کریں, آج بولے ہیں اس طرح سے. مخالفین کا تو کام ہی ہے کہ جو چیز محسوس کرتے ہیں وہ بولیں, لیکن عدالتوں کا یہ کام نہیں ہے. میں بالکل یہ کہتا ہوں کہ عدالت کو وہ کرنا چاہیے جو قانون اور انصاف کے مطابق. سر جمہوریت کی بھی تو بات کریں نا, مقصد صرف خالی وزیر اعظم کی بات نہیں ہے, پارلیمنٹ کی بھی بات ہے. مقصد کیا یہ جمہوریہ کا بوریا بستر نہیں لپٹ جائے گا اس سے بات؟ تو دیکھیے بات یہ کہ ادارے بڑے مشکل سے بنتے ہیں. ایک طویل عرصے کے بعد ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو سپریم کورٹ نے اپنا جو ایک معیار ذرا ڈیولپ کیا ہے, ورنہ یہی وہ عدلیہ تھی, پہلے بھی عدلیہ تھی کہ جو فیصلے بھی کر دیتی تھی اور اس پر تنقید چلا کرتی تھی اور لوگ دل سے مانتے بھی نہیں تھے. یہی وہ تھے کہ جنہوں نے عامروں کو بھی جو ہے وہ کے حق میں فیصلے دی. تو پہلی مرتبہ لوگ یہ محسوس کریں, کیا شکایت ہے اس حکومت کو؟ حکومت یہ سمجھتی کہ ہماری عزت خراب ہو رہی ہے. ہائی آفیسر سمجھتے ہیں, چاہے وہ ایجنسیوں کے لوگوں کہتے ہیں ہمیں بلا کے ذلیل کیا جاتا ہے. تو یہی تو عدلیہ ہے جہاں پر بیٹھ کر ہر آدمی جواب دے.
جہاں بیٹھ کے لوگ یہ محسوس کر کے کہیں ہماری پکڑ ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک طویل عرصے کے بعد سپریم کورٹ جیسا ادارہ اور عدلیہ جو ہے اس نے تھوڑا اپنا امیج بنایا ہے, اور وہ اس بات کی کوشش کر رہی ہے کہ قانون اور انصاف کے مطابق فیصلے کیے جائیں. میں سمجھتا ہوں کہ بلا کسی رعایت کے یہ دیکھے بغیر کہ یہ وزیر اعظم کا مسئلہ ہے کسی اور کا, قانون اور انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے ججز کو فیصلہ کرنا چاہیے. اچھا میں آپ کو بتاؤں, دیکھیے متاخر صاحب نے بہت اچھی بات کی. بات اصل یہ ہے کہ آپ نے ایک کیس لڑ رہے ہیں, 2 سال ہو گئے ہے نا, پھر فرض جرم بھی عائد ہوئی. میں یہ آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اگر کورٹ نے بیک اسٹیپ لیا, مطلب کورٹ نے کہا کہ بھائی چلیے یہ آ کے ہم سے معافی مانگ رہا ہے, جیسے کہ ان کے جو حواری ہیں ان کو باقاعدہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بار پھر آپ جا کے ان کے سامنے کہیے مائی لارڈ کہ مجھے افسوس ہے اور میں معافی مانگتا ہوں. دیکھیے میں آپ سے بتا ہوں کہ پھر تو کورٹ کی کیا عزت رہے گی, پھر اس جوڈیشری کی جو جوڈیشل ایکٹیویزم ہم نے گزشتہ 4 سال میں دیکا ہے کہ کس طریقے سے انصاف کے لیے جج صاحبان نے لڑے ہیں, اپنی جان کو انہوں نے مطلب یہ کہ ہتھیلی پہ رکھا ہے. تو پھر جو اتنے سالوں سے جو سب کچھ ہو رہا تھا, اور ایک دن آ کے آپ کل یہ کہتے ہیں کہ صاحب میں نے اس کو معاف کر دیا, تو جوڈیشری کہاں کھڑی ہوگی؟ پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی معافی مانگے گا تو کیوں نہیں معاف کر دیا جائے گا؟ یہ بات تو پہلے بھی کہی گئی ہے کہ اگر آپ صرف اپنا ارادہ شو کر دیں, خود آ کے ارادہ شو کر دیں کہ نہیں جی آپ خط لکھیں گے, تو پھر معاملہ کچھ اور ہو جائے گا. یہ بات تو خود کہی گئی سپریم کورٹ کے اندر. دیکھیے میں بتاؤں, یہ ساری باتیں اعزاز احسن صاحب جو ہے نا, جو پہلے تو اس بات کے حق میں تھے کہ خط لکھا جائے, پھر انہوں نے یو ٹرن کیا کیونکہ ان کو بہت سی مراد ملی ہے نا, اور وہ عوام کی نگاہ میں بے توقیر ہو گئے. یعنی اعزاز احسن صاحب موجود نہیں ہے, لیکن آپ مجھے بتائیے مگر پرسنل لیول کیا بات ہے, مطلب ہی از اے پبلک فگر, پبلک کی بات کیا ہے؟ سب لوگ کہہ رہے ہیں, لوگوں نے کالم لکھے. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ اگر عدلیہ یہ شخص جو وزیر اعظم ہے, ایک بریک کا ہو گیا, ایک بریک لے لیتے ہیں. بریک کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما بھی کوشش کریں گے, ہمارے ساتھ ہوں گے. اسٹے ٹیونڈ ود اس. ویلکم بیک ٹو عوامی ایکسپریس. ناظرین, کل بہت اہم دن, فائنل کلائمیکس کی طرف معاملات اس وقت جو ہے پاکستان میں خاص طور پر سیاسی حلقے سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں. اتحادی کیبنٹ کل وزیر اعظم کے ساتھ عدالت میں پیش ہوں گے. اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما تاج حیدر صاحب ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر ہیں. تاج صاحب السلام علیکم. جی السلام علیکم جناب علی. تاج صاحب, آپ دیکھ رہے ہوں گے مختلف تجزیے, تبصرے, اور ویسے تو ہم بھی یہی دیکھ رہے ہیں کہ ضرور رہا ہوں, سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا, اتنا شور مچ رہا ہے. جی اتنا شور چینل پہ ایک انارکی مچی ہوئی ہے, تو کسی کی بات ہی سنائی نہیں دیتی. سر آپ سمجھا دیں کچھ, آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں کل اگر جو ہے وزیر اعظم کے خلاف فیصلہ آ جاتا ہے, پیپلز پارٹی کا کیا رد عمل ہوگا؟ پیپلز پارٹی کا کیا رد عمل ہوگا؟ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. کوئی مسئلہ کیا ہے اس میں؟ مقصد ایکسپٹ کریں گے آپ جو بھی فیصلہ ہوتا ہے؟ وہ تو وزیر اعظم کہہ چکے ہیں. جی تو سر کیا کچھ جو میٹنگز ہو رہی ہیں آج, جو کل کیبنٹ کی میٹنگ ہے, سر کیا کوئی پیش رفت کو ڈیسائیڈ کی ہے سر؟ کیا ہونے والا ہے؟ نہیں دیکھیں نا, اس میں ڈسکوالیفیکیشن تو نہیں ہوتی نا. نہیں, کیوں ڈسکوالیفیکیشن بھی ہو سکتی ہے سر, نااہلی کی بات بھی کیسے ہو سکتی ہے؟ کس قانون کے تحت؟ ہلو, مطلب کس قانون کے تحت؟ میری نظر سے کوئی قانون ایسا نہیں گزرا جی کہ جس میں سزا ہونے پہ ڈسکوالیفیکیشن ہو جائے. اچھا, اگر کوئی قانون ہے تو آپ کوٹ کر دیجیے. سر 6 مہینے اگر سزا ہو جاتی ہے تو پھر جی اس میں ڈسکوالیفیکیشن نہیں. ٹھیک ہے, دیکھ اس کے بعد جو ہے 6 مہینے سزا ہو جاتی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں سر, پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے جس طرح کے وزیر اعظم نے بیانات نہیں اس میں چھوڑیے, ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہوتی. اچھا ٹھیک ہے, وزیر اعظم نے جو بیانات فرمائے ہیں کہ پھانسی کی سزا تک کی بات کر دی, اور جو ہے وہ, تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس سے یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے سیاسی فائدہ ہونے کو جا رہا ہے کہ ٹھیک ہے جی چلیں جو کچھ ہوگا اس سے پیپلز پارٹی اور جو ہے بہتر انداز میں سامنے آئے گی عوام کی نظروں میں؟ دیکھیے فائدے نقصان کی بات نہیں ہے, بات یہ ہے کہ کیا ہم آئین کی پابندی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں, یہ چیز اہم ہے. اور اگر وزیر اعظم آئین کو نہیں توڑ رہے تو میرے خیال سے یہ ایک اچھی بات ہے. اور ہماری کوشش یہی ہے, یہ جو تصادم وغیرہ ہے ظاہر ہے کہ اس سے نقصان ہے ہمارا, اور سبھی کا نقصان ہے, کیونکہ ملک کو چلانا ہماری ذمہ داری ہے, عدلیہ کی نہیں ہے. اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ اداروں کے درمیان کسی قسم کا تصادم نہ ہو اور قانون اور آئین کے تحت کام کیا جائے. سر لیکن آئین کو اگر آپ دیکھیں گے تو اس معاملے میں بالکل صاف ہے کہ وزیر اعظم ڈسکوالیفائی نہیں ہوتے. سر آئین کی پاسداری آپ کر رہے ہیں, لیکن توہین عدالت کے تو مرتکب ہو گئے ہیں وزیر اعظم. ہاں تو اس کی سزا ہم ایکسپٹ کر رہے ہیں نا, لیکن اس کی وجہ سے اس کی سزا میں ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہے. ٹھیک ہے,
ٹھیک ہے سر تھوڑا سا ہمارے ساتھ رہے گا جی آغا صاحب جہاں میں آپ کو ریفرنس دے دوں آرٹیکل کا. جی 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 تاج صاحب فرمائیے. گھر پہ کوئی بچہ ہو تو اس سے نکلوا لیجیے گا, بچے ذرا اچھا نکال لیتے ہیں. جی تاج صاحب ذرا آغا صاحب کی طرف میں آئے تو جی آغا صاحب کہاں سے کنٹینیو کریں. دیکھیے آرٹیکل 63 سب آرٹیکل ایچ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو تاج صاحب بات کر رہے ہیں نا, جی تاج صاحب آغا صاحب کی بات سنیے جی پلیز کنٹینیو کریں. دیکھیے تاجر صاحب جو بات کر رہے ہیں انہوں نے ایک بات بڑی معقول کہی جی, وہ یہ کہی کہ ہم اداروں کے مابین تصادم نہیں چاہتے. یہ بہت اچھی بات ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب کا جو اسٹینس رہا ہے, جو اسٹینڈ رہا ہے, وہ عدلیہ کے خلاف رہا ہے, اور وہ آئینی طور پر بھی مطلب یہ کہ وہ آئین کی پاسداری نہیں کر رہے تھے, کیونکہ عدلیہ کے جو احکامات تھے ان کی اگر پاسداری کرتے تو یقینی طور پر آج یہ نوبت نہیں آتی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اداروں کے مابین تصادم کے تو مرتکب ہو گئے اور ان پر فرد جرم بھی عائد کر دی گئی. تو یہ جو صورتحال ہے, اس صورتحال میں لوگوں کو سمجھنا چاہیے کہ جو جوڈیشری اپنا ایک کام کر رہی ہے وہ ایک ایسا سمبل بن کے آ رہی ہے کہ اگر ان کو سزا نہیں ہوتی, بالفرض یہ کہ اگر نہیں ہوتی یا ان کو معاف کر دیا جاتا ہے, جیسے کہ وہ کل جا کے معافی نامہ کر لیں گے, اور اگر ان کو معاف نہیں کیا گیا اور جیسے کیا, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عدلیہ کی ایک بڑی فتح یہ ہوگی کہ کم از کم کرپشن جو ہے نا وہ لیگل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے اگر ہاں ٹھیک ہے. تاجر صاحب کیا پیپلز پارٹی اس بات پہ قائم ہے کہ خط نہیں لکھنا ہے اور آخری وقتوں میں ہی وزیر اعظم نے جا کے یہ بات نہیں کہنی ہے کہ چلیں؟ وجہ وزیر اعظم میرے خیال سے کوئی 150 دفعہ دے چکے ہیں جی کہ وہ صدر کو استثنا حاصل ہے. جی آئین کو توڑنا نہیں چاہتے. ٹھیک ہے. اور آئین صدر کے تحفظ کے معاملے میں بالکل صاف ہے, ویانا کنونشن بھی اور آئین بھی. ٹھیک ہے. تو وزیر اعظم آئین کو نہیں توڑنا ٹھیک ہے. چاہتے, تو اور اگر آئین کو نہ توڑنے کی کوئی سزا دینا چاہتی ہے عدالت عظمیٰ, ہم حاضر ہیں اس کے. ٹھیک ہے, یعنی کہ آئین اور عدالت کی جنگ ہوگی خالد ممتاز صاحب. دیکھیے بات یہ ہے آئین نہیں توڑنا چاہ رہے وزیر اعظم, اور اگر اس کی سزا ہے تو ہم قبول کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, میں خالد ممتاز صاحب کی طرف آتا ہوں. جی دیکھیے جو آرٹیکل 63 کا جو ذکر کیا جا رہا ہے اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ اس میں اگر ان کو سزا ہوتی ہے تو سزا ہونے کے بعد پہلی بات یہ کہ جب سزا ہو جاتی ہے تو وہ قومی اسمبلی کا ممبر ہی نہیں رہ سکتا ہے. جب ممبر نہیں رہ سکتا تو وہ وزیر اعظم کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ گھر میں کوئی بچہ ہو تو وہ کمپیوٹر سے نکال لے. دیکھیے میں ابھی آرٹیکل 63 میں پڑھتا ہوا رہا تھا, جو کہ سب کلاس 3 میں یہ بات ہے کہ اگر سزا دی جاتی ہے اور سزا ہو جاتی ہے تو پھر یہ ضرور ہے کہ اس کا پروسیجر لکھا ہے کہ وہ جا کر اسمبلی کے اسپیکر کو پیش کیا جائے, وہ وہاں پیش کرے جا کر جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو, اور الیکشن کمیشن جو ہے اس کو جا کر پابند کرے. تو میرا یہ کہنا ہے کہ یہ شاید ایک آئینی اور قانونی بحث ہے, لیکن آپ سے گزارش کروں گا کہ یہ ذرا سا پڑھ دیجیے. جی 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 میں انشاءاللہ اس کو بھی جا کے پڑھوں گا تاجدر صاحب, لیکن جو میں اب تک کی بات کر رہا ہوں اور اب تک کے جو قانونی ماہرین ہیں وہ بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ اگر سزا رہتی ہے اور سزا ہوتی ہے تو پھر جو ہے وہ وزیر اعظم صاحب نااہل قرار دیے جائیں گے. ٹھیک ہے, باقی بات میں نہیں سمجھتا کہ آپ کے پاس بھی ہے, میرے پاس بھی ہے. جی بالکل, میں آپ کو بتا رہا ہوں 63 سب کلاس 3 میں جو ہے وہ سزا کا تعین نکال لے اور اس کو پڑھ لیں تو لوگوں کو بھی پتا چل جائے گا کیا پوزیشن, کیونکہ اربوں کا سٹا اس وقت بولٹن مارکیٹ پہ ہو رہا ہے. اچھا کہ وزیر اعظم رہیں گے, بتا دیجیے پڑھ کے سب آرٹیکل ایچ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. طاہر صاحب بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. تھینک یو ویری مچ. میں نے تو 63 کا سب کلاس 3 میں یہ لکھا ہے کہ اگر سزا ہوتی ہے, پہلی بات تو دیکھیے نا آپ ایک ویسی بھی بات کریں کہ جب اگر سزا ایک لمبے یعنی صرف اگر یہ ہو جائے ٹل رائزنگ دا کورٹ تب بھی نااہلی ہوتی ہے. یہ 6 مہینے کی بات تو دوسری ہے. 63 میں یہ ہے کہ اگر کوئی بھی سزا ہوتی ہے مروجہ قانون کے تحت تو وہ نااہل قرار دیا جاتا ہے, اور اس کے لیے طریقہ کار رکھا ہے چونکہ وزیر اعظم ہے کہ اسمبلی کے اسپیکر کو پیش کیا جائے گا, اسپیکر جو ریفر کرے گا جی جا کر الیکشن کمیشن کو, اور اس کے بعد اس پر امپلیمنٹ ہوگا. یہی آگا صاحب اس میں اب تک. ٹھیک ہے, اس سیشن میں اسلم راجپوت صاحب سے گفتگو نہیں ہو سکی, بریک کے بعد سے کنٹینیو کریں گے. اسٹے ٹیونڈ ود اس. ویلکم بیک ٹو عوامی ایکسپریس. جی ہمارے ساتھ تاجدر صاحب بریک سے پہلے موجود تھے, آغا مسعود حسین صاحب, خالد ممتاز صاحب, اسلم راجپوت صاحب اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. جی اسلم راجپوت صاحب کیا فرمائیں گے آپ؟ رضوان, جہاں تک تاجدر صاحب نے بات کی وہ ماہر سیاست ہو سکتے ہیں, ماہر تعلیم ہو سکتے ہیں, لیکن ماہر قانون نہیں ہے. انہیں یہ چیز اپنی گوش گزار کر لینی چاہیے, اور اگر ان کو مزید اس پر
کوئی خوش فہمی ہے تو ان کی حکومت نے 3 مرتبہ اٹارنی جنرل چینج کیے. اگر یہ قانون جو 63 کا یہ بتا رہے ہیں شک ان کے اٹارنی جنرلز کو نہیں پتا, 3 اٹارنی جنرل چینج ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قانون سے تاج حیدر صاحب. This time check is brought to you by Waves Combo. Beautify my life. A bright freezer and fridge together. ڈزنٹ میٹر. مجھے فکر اس کی نہیں ہے کہ صبح کیا ہوگا, مجھے فکر اس کی ہے کہ پاکستان اس وقت یہ جو 4 سال آپ کے گزرے ہیں ان 4 سالوں میں ہوا کیا ہے. تھریٹنگ کیفیت کے علاوہ آپ نے پبلک کو کوئی ڈیلیور نہیں کیا. عوام تو مکمل مایوس ہے نا. آپ یہ سمجھیں کہ کل کیا ہوگا. کل خدا نہ خواستہ اگر کوئی قیامت تو نہیں آ رہی. ٹھیک ہے. ایک پرائم منسٹر کو سزا دی جائے گی. سزا اگر پرائم منسٹر کو ہوتی ہے تو وہ اس کے اپنے کرتوتوں پر ہوتی ہے. کیا ضرورت تھی انہیں کنٹیمپٹ آف کورٹ کرنے کی. کیسی بات کر رہے ہیں سر, بڑا امپورٹنٹ معاملہ تھا یہ. مجھے آپ یہ بتائیں, بابر اعوان صاحب کہتے ہیں ٹھیک ہے بڑے جلسوں کے اندر اور بڑے واشگاہ انداز میں کہ جناب کوئی مسئلہ نہیں, اگر ہوگا تو دیکھ لیں گے ہم. پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں میں پرائم منسٹر کوئی پی ایم کا نہیں. ٹھیک ہے. بھائی آپ نے عدلیہ کو کیا سمجھا ہوا ہے. عدلیہ کوئی آپ کے گھر کی لونڈی ہے, وہ آپ کے ملازم ہے. لیکن یہ بات ایک طرف پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ کہنا, میری عرض کر لیں. ایک تو یہ کہ آئین, تاج حیدر صاحب نے کہا کہ آئین اس سے ٹوٹ جائے گا. ٹھیک ہے. انہوں نے یہ نہیں کہا, انہوں نے کہا آئین کی پاسداری کر رہے ہیں, جو پاسداری آئین میں چیزیں موجود ہیں اس حساب سے. اور اگر ان پر سزا دی گئی تو وہ آئین کے خلاف ہے, آئین توڑنے کی بات ہے. جی ٹھیک ہے. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ایک دن انتظار کر لیں, کل عدلیہ کا فیصلہ آ جائے گا. عدلیہ نے بھی بہت برداشت, ٹھنڈے مزاج سے کام لیا ہے. ٹھیک ہے. میں آپ کی طرف دوبارہ آتا ہوں راجپوت صاحب. کل ان کا حسین صاحب, یہ جو پاکستان پیپلز پارٹی کچھ لیڈروں کا کہنا کہ یہ صرف اور صرف محاذ جتنے بھی کھل رہے ہیں سپریم کورٹ کے دروازے سے وہ صرف پیپلز پارٹی کی طرف ہیں. نہیں, یہ دیکھیں یہ بالکل کہنا غلط ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں ایک عام آدمی اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ جب بھی یہ پیپلز پارٹی اقتدار میں آتی ہے ان کا پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے وسائل پہ لوٹ مار کرو. اب یہ جتنی بھی خبریں اخبار میں آ رہی ہیں, آپ مجھے بتائیے, اگر چلیے یہ 50% بھی صحیح ہیں تو آپ مجھے بتائیے کہ ایک عام آدمی کا اس حکومت کے بارے میں کیا رائے ہے. ہر آدمی سے آپ پورا وہ لے لیں, 80% آدمی کا رائے یہ ہے کہ یہ حکومت جو ہے ناکام ہو گئی ہے, یہ ڈیلیور نہیں کر پائی اور یہ کرپشن میں ملوث ہے. اور یقین کیجئے کہ کرپشن کی عالم یہ ہے کہ یہ نوکریاں جو ہیں وہ دیتے ہیں, ان سے پیسے لیتے ہیں. کرپشن کی بنیاد پہ تو فیصلہ نہیں ہو رہا. نہیں, کرپشن نہیں, جو بیڈ گورننس ہے اس کی بنیاد پہ فیصلہ نہیں ہو رہا. فیصلہ تو توہین عدالت پر ہو رہا ہے, ایک کیس کے اوپر ہو رہا ہے, ایک خط کے اوپر ہو رہا ہے. دیکھیے توہین عدالت کی دیکھیے بات اصل یہ ہے کہ وہ پیسہ جس پر کہ کورٹ نے ہمیشہ ایک سٹینڈ لیا ہے کہ وہ پیسہ عوام کا ہے. آج بھی آپ نے اخبار میں پڑھا ہوگا کہ پھر بعد میں ہر جج نے کہا کہ عوام کا پیسہ ہے, واپس لے آئیں, کام ختم ہو جائے گا. اور جہاں تک دیکھیے معافی کا نام ہے, میں ایک چھوٹی بتاؤں, اسی بابر ایوان کا جو راجپوت صاحب نے بالکل صحیح حوالہ دیا, بابر ایوان نے ہمیشہ کورٹ کی جو ہے نا تذلیل کی, اور کس کے کہنے بھی کی وہ بھی لوگوں کو معلوم ہے. بعد میں اس نے معافی مانگی تو کورٹ نے منع کر دیا کہ ہم تمہیں معاف نہیں کریں گے, یو ہیو ٹو پریزنٹ یور سیلف اینڈ ایکسپلین کہ واٹ ور دی سرکمسٹانسز ان وچ یو ٹرائی ٹو ڈیمورلائز دی کورٹس. یہ فیصلہ آ گیا نا. تو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب کے سلسلے میں وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ پورے عوام کی نگاہ میں ایک معطوب وزیر اعظم ہیں, جو ہر لحاظ سے لوگوں کی نگاہوں میں ان کی کوئی عزت نہیں ہے, کیونکہ وہ کسی کا آپ کی رائے ہو سکتی ہے, میری رائے نہیں ہے, یا آپ کی رائے میری رائے نہیں. آپ عوام کی نمائندگی تو اس طرح نہیں ہو سکتی. عوام کی نمائندگی جو ہے وہ تو بیلٹ باکس کے ذریعے ہوگی. اگر ایسی بات ہوتی ہے ان کے وزیر اعظم کے بیٹے جو ہیں وہ جیتے ہیں انتخابات. میں آپ سے بتاؤں یہاں تو پاکستان کے اندر اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں. ایک آدمی جن کی جعلی ڈگری تھی وہ کو باقاعدہ ڈسلوج کیا گیا قومی اسمبلی سے, بعد میں وہ جیت کے آ گئے. عوام نے
لکھا اب ہے. آپ دیکھیے میں بتاؤں کیوں آپ عوام کو آپ بدنام کرتے ہیں. میں آپ کی خدمت عرض کروں کہ دیکھیے یہ لوگ دیکھیے اگر آپ کرپشن کو ہنس کے ڈال رہے ہیں کہ کرپشن کوئی چیز نہیں ہوتی تو میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کروں کہ پھر آپ ملک کا کوئی ادارہ جو ہے نا وہ بچ نہیں سکے گا کرپشن سے. اب تو تھوڑے بہت ادارے بچے ہوئے ہیں. تو میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ اگر عدلیہ یہ سمجھتی ہے کہ ان کی ایک آزاد حیثیت اور کرپشن کے خلاف ان کا جو اسٹینڈ ہے اگر وہ اسٹینڈ لے لیا تو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں بڑے بڑے سورماؤں ان جن کے دل جو ہے نا کرپشن کی وجہ سے بڑھ چکے ہیں وہ اپنے قد ان کا کٹے گا اور ان کو یہ احساس ہوگا کہ عدلیہ کی موجودگی میں اب وہ یہ کام نہیں کر سکتے کہ جو انہیں کرنا چاہیے. اور وزیر اعظم صاحب کے سلسلے میں آپ کی خدمت عرض کروں کہ وزیر اعظم صاحب نے جو بھی گیم کھیلا ہے وہ صرف اپنی نوکری بچانے کے لیے اور یہ بتانے کے لیے نوکری داؤں پہ لگا دی اپنی. سنیے کون سی نوکری داؤں پہ لگا دی؟ 4 سال انہوں نے کیا کچھ کیا؟ نہیں ابھی اس کیس کے اندر تو انہوں نے وفاداری کا بھرپور ثبوت دیا ہے نا غداری صاحب کے ساتھ. بابر امان نے ایک دفعہ نہیں گئے تو آپ دیکھ لیں بابر امان آج کہاں بیٹھے ہوئے ہیں. بھائی آپ سنیے وفاداری کیا نا آج وہی وفاداری کے سلسلے میں جو کہ غلط انہوں نے وفاداری کی. اگر ان کو واقعی پارلیمنٹ کا احساس ہوتا اور ان کو یہ احساس ہوتا کہ پارلیمنٹ وہ تو آئین کی وفاداری کہہ رہے ہیں. دیکھیں ایک فرد کی وفاداری سے آپ یہ پورے عوام کے سامنے نکو بن گئے وزیر اعظم صاحب. اب جس دن یہ ہٹیں گے تو ان پر کئی مقدمے چلیں گے. ابھی تو بہت سے مقدمے واپس ہیں. ابھی تو جیل کی سلاخوں میں ان کو بہت طویل عرصے تک رہنا پڑے گا جو مقدمے قائم ہو رہے ہیں ان کے بارے میں. جی خالد صاحب جو آپ جو کل کے ریفرنس سے بات کر رہے ہیں مجھے یہ بتائیے کہ یہ جو کام ہے جو بظاہر ماحول لگ رہا ہے کہ صاحب اتنا شور شراب ہے کس نے پیدا کیا ہے؟ کیا عوام کی طرف سے کوئی ڈیمانڈ تھی کہ ان کو سزا دی جائے یا اپوزیشن نے یہ ڈیمانڈ کیا تھا کہ وزیر اعظم صاحب کو سزا دی جائے؟ ایک آپ کے پاس توہین عدالت کا نوٹس تھا اس پر اس کو سرو کیا گیا آپ وہاں پریزنٹ ہوئے. اس کے بعد پورے میڈیا پہ شور پیپلز پارٹی نے خود کیا. پیپلز پارٹی کا لب و لہجہ جو ابھی یعنی وہاں سے شروع ہو جائیے جو وزیر اعظم نے اختیار کیا ہو جو بلاول بھٹو زرداری نے کیا ہو جو آصف علی زرداری صاحب نے کیا ہو یا کل سندھ اسمبلی میں شرجیل میمن صاحب نے کیا ہو. تو اگر آپ خود حکومت میں ہیں اور آپ حکومت چاہتے ہیں کہ میں منتخب ہو گیا تو مجھے 5 سال تک جو چاہے مجھے کرنے دو اور جو عدلیہ بیٹھی ہے وہ بھی جو عدلیہ بیٹھی ہے جس پہ پاکستان کے عوام کا اعتماد ہے جسے ایک بڑی تحریک کے بعد لوگوں نے کہا آپ اس کے فیصلوں پہ بہت بہت شکریہ آپ کی شخصیات کا. انشاءاللہ دوبارہ آپ کو زحمت دیں گے. تھوڑا سا صبر آپ کو کیا خیال ہے نا آپ کو بھی تو خوش خیال ہونا چاہیے. بس میں صبر کر رہا ہوں کل تک تھوڑا سا جو ہے صبر کر لیجیے. ٹرانسمیشن تو چل نہیں ہے ٹاک شوز بھی ہونے تجزیے بھی ہونے تبصرے بھی ہونے لیکن فائنل کلائمیکس جو ہے کل صبح ہو ہی جائے گا. اجازت دیجیے اللہ حافظ.